अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डेट 24 दिसंबर 2020, सब्जेक्ट पाक स्टडी क्लासेस ओल्ड नाइन्थ आल के लिए ये लेक्चर है। चैप्टर नंबर 4, बुक का पेज नंबर 100 निकाल लेंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद और तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात। मैं आपका टीचर साजिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक अपना होमवर्क और टेस्ट स्कूल में आकर जमा नहीं करवाए या चेक नहीं करवाए तो वो स्कूल में लाजमी तौर पर आएँ, अपना होमवर्क और टेस्ट जो हैं वो चेक करवाएं ताकि तलीमी सिलसिला आपका जारी रह सके। तशद्दुद और ख़वातीन पर तशद्दुद की तारीफ़ बयान करें, यहाँ से आपने पढ़ना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद जिस्मानी क़ुव्वत या जबर का वो इरादतन इस्तेमाल है जिसमें ज़ख़म, मौत, नफ्सियाती तकलीफ़ या किसी चीज़ से महरूमी मुमकिन हो। ख़वातीन पर तशद्दुद सिनफ़ी तशद्दुद की एक किस्म है जिसकी बिना पर औरत के जिस्मानी, दिमागी और बच्चे पैदा करने की सलाहियत पर बुरा असर मुरतब होता है। ज़िंदगी के दौरान कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ख़वातीन पर तशद्दुद वो अमल है जिसमें जिस्मानी, दिमागी या जिनसी नुकसानात शामिल हैं। इस तरह औरत को इसकी अवामी या ज़ाती ज़िंदगी में धमकी अमेज़ बातों और जबर से आज़ादी की नेमत से महरूम कर दिया जाता है कि बाज़ औक़ात कोई गरीब घराने की औरत है तो वो जहेज़ नहीं लेकर आई या उनका मेयार या स्टैंडर्ड जो है वो अमीर लोगों के बराबर नहीं है, तो उसको हर बात पर जो है नफ्सियाती तौर पर दबाना या ताने देते रहना, तो ये एक नफ्सियाती दबाव की वजह से बाज़ औक़ात औरत जो है या तो ख़ुदकशी कर जाती है या नफ्सियाती दबाव की वजह से उसको कई मसाइल का सामना करना पड़ता है और वह अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। बहुत से लोग ये समझने में गलती करते हैं कि तशद्दुद ख़ानदान या घर में नामुमकिन है, बल्कि इसकी इब्तदा ही घर से होती है। आलमी इदारा सेहत के अदाद शुमार ये ज़ाहिर करते हैं कि दुनिया में हर 3 में से 1 या करीबन 35% ख़वातीन वो हैं जिन पर उनके ख़ानदान के ही किसी फ़र्द या किसी जानने वाले ने तशद्दुद किया होता है। उसके बाद जो है आइनी दफ़ात के हवाले से तशद्दुद के मुआशरे पर असरात क्या मुरतब होते हैं। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशद्दुद किया जाता है। मिसाल के तौर पर कत्ल कर देना, हिरासा करना, उन्हें ताने देना या नफ्सियाती दबाव डालना, उन पर जो है तेज़ाब फेंकने की वारदातें अमूमन देखी जाती हैं। उनका चेहरा जो है वो बिगाड़ देना, घरेलू तशद्दुद जो है मार पीट करना या तसल्ली बख्श जहेज़ न लाने पर ससुराल की तरफ से उसे नफ्सियाती तौर पर जो है बार बार ताने देना, तो इस किस्म के वाक़यात तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं। तशद्दुद न सिर्फ जिस्मानी होता है बल्कि ये जज्बाती और मुआशी तंगी की सूरत में भी ज़ाहिर होता है। अगर वो गरीब है या घराना जिस घर में वो रह रही है तो मुआशी तौर पर मफलूज है, तो इस किस्म के मामलात में जो है ये तशद्दुद की एक जो है वो किस्म होती है। तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन में देहाती, शहरी, अमीर, गरीब और मुख्तलिफ़ अताक़दात यानी कि मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले लोग जो है जो यकीन रखते हैं तो वो ख़वातीन शामिल होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी गरीब पर जो है नफ्सियाती दबाव डाला जाता है या तशद्दुद किया जाता है, इसमें अमीर घराने भी शामिल होते हैं। बाइनी मुजरिम भी किसी मखसूस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते बल्कि इनमें भी अमीर, गरीब, मजहबी, गैर मजहबी, तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता अफराद शामिल होते हैं। मुजरिम तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन के जानने वाले भी हो सकते हैं और वो अजनबी भी हो सकते हैं। इस तरह बाज़ औक़ात औरत भी औरत पर तशद्दुद कर गुज़रती है। पाकिस्तान का मौजूदा आइन
اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت میں بھی تشدد کا شکار ہوں۔ جس طرح سے اسلام نے عورت کو مکمل حق دیا ہے، حقوق دیا ہے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ بے چینی اور بد امنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات، یعنی کہ لوگوں کے اندر جو ہے عدم مساوات کا فقدان پایا جاتا ہے، برابری کی سطح نہیں پائی جاتی، امیر غریب کا کنسیپٹ جو لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور عدم تحفظ کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی عورت کو جو ہے کوئی تحفظ نہیں مل سکتا، چاہے وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے یا غریب گھرانے سے رکھتی ہے۔ خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات، معاشرے نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا ہے کہ عورت ہی پر جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، اور عورت ہی جو ہے واقع مجرم ہوتی ہے، تو جس کی بنیاد پر انہیں تشدد کا مرتکب ٹھہرایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور عورتوں کو جو ہے ان کا حق جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا یا نہیں دیا جا سکتا۔ معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا۔ مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے ہیں، ان میں سے خواتین واقف نہیں ہوتی کہ اسلام نے عورتوں کے کیا حقوق بیان کیے ہیں یا بتائے ہیں۔ اگر تمام عورتوں کو ان کے حقوق کا علم ہو جائے تو معاشرے کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کے تشدد کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہیں ہوں گے۔ اب اس میں غلط مفروضہ دیا ہوا ہے کہ یہ غلط مفروضہ رائج ہو چکا ہے کہ خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ حقیقت اس کا فیکٹ کیا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کی ازدواجی حیثیت یعنی کہ رون سہن کے طریقے، اپنے خامد کے ساتھ جو ہے تعلقات درست نہ ہونا، ان کے طرز حیات، ان کی زندگی جو ہے گزارنے کے طور طریقوں میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے، اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ اس کا وبال مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں۔ تشدد کا ارتکاب عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کے حل کے لیے کوئی دوسرا راستہ جو ہے موجود نہ ہو۔ بہرحال جھگڑے کے حل کے لیے صلح صفائی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی اور خاتمہ کیا جا سکے۔ دونوں فریقین کو باہمی رضامندی کے تحت جو ہے جھگڑے کے پرامن حل کے لیے جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ غلط مفروضہ آگے دیا ہوا ہے یہ کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہیں۔ ویسے بھی اسلام نے عورتوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے کسی کام کے سلسلے میں تو اپنی عزت و ناموس کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے، اور حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جہاں وہ جانا چاہتی ہیں، جس طرح سے بازاروں کے اندر کوئی پبلک سٹی ہے، مقامات ہے، تو وہاں پر جو ہے مکمل طور پر عورت کو تحفظ فراہم کرنا جو ہے وہ حکومتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد حقیقت، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہوتی ہے کہ کالی بھیڑیں معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے جو عورتوں کی عزت اور ناموس کو جو ہے پامال کرنے کے در پر رہتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تصور بھی غلط ہے کہ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت دونوں کا حق ہے، اور اسلام نے یہ حق دیا ہے۔ یہاں یکساں حق ہے۔ عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر پابندی لگانے کی بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنایا جائے تاکہ عورت بھی مرد کی طرح جو ہے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے۔ مملکت خداداد پاکستان کا وجود نفاذ اسلام کے لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ پاکستان کا کنسیپٹ کیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا،
عورتوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ یہاں عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے ہیں۔ ان میں اعلی قوانین 1961 کے بعض قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق غصب کرنے سے متعلق اسمبلی اور سینٹ میں ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 کہ پاکستان میں کم عمری کی شادی کا رواج عام ہے۔ پنجاب میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے۔ اگر والدین نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا۔ یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ ایکٹ تشدد زدہ متاثرہ خواتین کو مختلف جرائم سے تحفظ دے کر انصاف فراہم کرتا ہے، جیسے تشدد کا اظہار، گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بےہودگی، معاشی تنگی، پیچھا کرنا اور سائبر کرائمز وغیرہ۔ سائبر کرائمز کسے کہتے ہیں؟ موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو بلیک میل کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائبر کرائمز کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا لانگ ہے، اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جن بچوں نے ابھی تک اپنے ڈیوز یا اسکول کی فیس دسمبر کی نہیں جمع کروائی تو وہ اسکول میں آ کر اپنے ڈیوز اور اسکول کی فیسیں لازمی طور پر جمع کروائیں، تاکہ اسکول کے اخراجات اور آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ بر وقت ادا کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے گھروں سے بلا وجہ باہر نہیں نکلنا، اگر نکلنا ضروری ہو تو ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں۔ نماز پنجگانہ کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کریں، والدین اور اساتذہ کا احترام کریں۔ والسلام۔